रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह बकरा आयत नंबर 161 से चलेंगे। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है खालिदून फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु, और इसी लानत ज़िंदगी में लानत ज़दी हालत में वो हमेशा रहेंगे और उसकी सज़ा में तखफ़ीफ़ होगी और ना फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। 162 से ऑनवर्ड जो अल्लाह ताला फरमा रहा है वो यही कि तुम्हारा खुदा एक ही है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इसके अलावा जो अल्लाह ताला इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई और निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख में रात और दिन के पहीम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफ़े की चीज़ के लिए लाए हुए दरियाओं और समुद्रों पर चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है और फिर उसके ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के ताबे फरमान बना के रखे गए बेशुमार निशानियां हैं। यानी अगर इंसान कायनात के इस कारखाने को जो शब रोज़ इसकी आंखों के सामने चल रहे हैं महज जानवरों की तरह ना देखे, बल्कि अक्ल से काम लेकर इस निज़ाम पर गौर करे और किसी तासुब से आज़ाद होकर सोचे, तो ये आसार उसके मुशाहिदे में आ रहे हैं। इस नतीजे पर पहुँचने के लिए बिल्कुल काफ़ी है कि ये अंजीमुल शान निज़ाम एक ही कादिर मुतल्लिक़ के हकीम के ज़ेरे फरमान है और तमाम इख्तियार इक़्तिदार बिल्कुल उसी तरह के हैं, किसी दूसरे की खुद मुख्तार ना मुदाखलत है ना, और इसके साथ ना कि कोई और ये इंतज़ाम चला रहा है, सिर्फ खुदा ही ये इंतज़ाम चला रहा है। इस निज़ाम में ज़रा बराबर कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। लिहाजा फिल हकीकत वही एक खुदा तमाम मौजूद आलम का खुदा है और इसके सिवा कोई दूसरी हस्ती किसी किस्म के इख्तियारात रखती ही नहीं कि खुदाई और उलूहियत में इसका कोई हिस्सा हो। वमिन नासी मन यतखुज़ु मिन दुनिल्लाह, मगर वहदत खुदाबंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनके ऐसे गर्विदा हैं जैसे अल्लाह के साथ गर्विदी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे अख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में। ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा है जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी, अपने पीरों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे मगर सज़ा पाकर रहेंगे। इनके सारे असबाब और वसाइल का सिलसिला कट जाएगा और वो लोग जो दुनिया में इनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता। तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं, हम इनसे बेजार होकर दिखा देते हैं। यूँ अल्लाह इन लोगों को कि वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं इनके सामने इस तरह लाएगा, ये हसरतों और पेशमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। अब पिछली आयत में जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐसे हैं वो जो लोग जो अल्लाह के सिवा दूसरों को इसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, यानी खुदाई की जो सफ़ात अल्लाह ताला के लिए ख़ास है उनमें से बाज़ को दूसरों की तरफ मंसूब करते हैं और खुदा होने की ऐसे से बंदों पर अल्लाह ताला के जो हकूक़ हैं वो सब या उनमें से बाज़ हुकूक ये लोग उन दूसरे बनावटी माबूदों को अदा करते हैं। मसलन सिलसिला असबाब पर हुक्मरानी, हाजत रवी, मुश्किल कुशाई, फरियाद रसी, दुआएं सुनना और गैब व शहादत हर चीज़ से वाकिफ़ होना, ये सब अल्लाह की मखसूस सफ़ात है और यह सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है कि बंदे उसी को मुक़्तदर आला माने और उसी के आगे इतराफ़ बंदगी में सर झुकाएं, उसी की तरफ अपनी हाजतों में रुजू करें, उसी को मदद के लिए पुकारें, उसी पर भरोसा करें, उसी से उम्मीदें वाबस्ता करें, उसी से ज़ाहिर व बातन में दाड़ें। इसी तरह
مالک ہونے کی حیثیت سے یہ منصب بھی اللہ ہی کا ہے کہ اپنی رعیت کے لیے حلال و حرام کے حدود مقرر کرے، ان کے فرائض و حقوق معین کرے، ان کو امر نہیں کہ احکام دے، انہیں یہ بتائے کہ اس کی دی ہوئی قوتوں اور اس کے بخشے ہوئے وسائل کو وہ کس طرح کن کاموں میں کن مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ بندے کی اس کی حاکمیت تسلیم کریں اور اس کے حکم کو قانون مانیں اور اس کو امر نہیں کا مختار سمجھیں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کے فرمان کو فیصلہ کن قرار دیں اور ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ جو شخص خدا کی ان صفات میں سے کسی صفت کو بھی کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا ہے، ان کے ان حقوق میں سے کوئی ایک حق بھی کسی دوسرے کو دیتا ہے، تو دراصل اسے خدا کا مد مقابل اور ہمسر بناتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یا جو ادارہ ان صفات میں سے کسی صفت کا مدعی ہو اور ان حقوق میں سے کسی حق کا انسانوں سے مطالبہ کرتا ہو، وہ بھی دراصل خدا کا مد مقابل ہمسر بنتا ہے، خواہ زبان سے خدائی کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی چیز کی بھی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ اور مقام حاصل نہ کر لے کہ وہ اللہ کی محبت پر اسے قربان نہ کر سکتا ہو۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو ایک پھر موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر گمراہ کرنے والے پیشواؤں، لیڈروں اور ان کے نادان پیراؤں کے انجام کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئیں، اس سے مسلمان ہوشیار ہو جائیں، اپنے لیڈروں، رہبروں اور جو پیشواؤں پیروں کی باتوں میں نہ آئیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں کے پیچھے چلنے سے بچیں۔ 168 یا ایھا الناس، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے رستوں پر نہ چلو۔ یعنی کھانے پینے کے معاملے میں ان تمام پابندیوں کو توڑ ڈالو جو تہمات اور جاہلانہ رسموں کی بنا پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق علم میں نہیں اور وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں اس کے بارے میں، یعنی ان وہمی رسموں، رواجوں اور پابندیوں کے متعلق یہ خیال کہ یہ سب مذہبی امور ہیں جو خدا کی طرف سے تعلیم کیے گئے ہیں، دراصل شیطانی اغوا کا کرشمہ ہے۔ اس لیے فی الواقع ان کے من جانب اللہ ہونے کی کوئی سند موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان سے دور رہا جائے۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ یعنی ان پابندیوں کے لیے ان کے پاس کوئی سند اور کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہے کہ بس باپ دادا سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، مطلب پردادا دادا یہ کچھ کرتا رہا تو ہم بھی یہی کریں گے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ عجیب لگے گا، یہ ہمارے فیملی کے خلاف جائے گا۔ اس نادان سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے کی پیروی کے لیے یہ حجت بالکل کافی ہے، تو یہ ریزن اللہ کے ہاں بالکل نہیں نامنظور ہوگی۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہیں ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چراہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانکے پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
اس آئین میں دو پہلو آتے ہیں کہ یہ ایک یہ کہ ان لوگوں کی حالت جو ان بے عقل جانوروں کی سی ہے، جن کے کلے اپنے اپنے چراہوں کے پیچھے چلتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداؤں پر حرکت کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جا رہا ہے جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے، اور کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ ایسے جامع استعمال فرمائے ہیں کہ یہ دونوں پہلو ان کے تحت آتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں اگر تم ایمان لا کے صرف خدائی قانون کے پیرو بن چکے ہیں جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تو پھر وہ ساری جھوٹ شاپ زمانے جاہلیت کی وہ ساری بندشیں اور پابندیاں توڑ ڈالو جو پنڈتوں اور پادریوں نے اور جوگیوں نے اور رہبروں نے اور تمہارے باپ دادا نے قائم کی تھیں۔ جو کچھ خدا نے حرام کیا ہے اس سے تو ضرور بچو، مگر جن چیزوں کو خدا نے حلال کیا ہے انہیں بغیر کسی کراہت اور رکاوٹ کے کھاؤ پیو۔ اسی مضمون کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اشارہ کرتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبح کھا کر وہ مسلمان ہے۔ مطلب یہ کہ نماز پڑھنے اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے باوجود ایک شخص اس وقت تک اسلام میں پوری طرح شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز پڑھ لی آپ نے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، مگر پھر بھی آپ اسلام میں پورے داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں پچھلی جاہلیتوں کی پابندیوں کو توڑ نہ دے اور ان تہمات کی بندشوں سے آزاد نہ ہو جائے جو اہل جاہلیت نے قائم کر رکھی، کیونکہ ان پابندیوں پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ابھی تک اس کی راگوں اور روپے میں جاہلیت کا زہر موجود ہے اور وہ جاہلیت سے ابھی تک دور نہیں ہوا۔ اور آیت نمبر 173، اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ۔ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کچھ چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان حکام کو چھپاتے ہیں اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں تھوڑے سے دنیاوی فائدے پر انہیں بھین چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ سے آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے کہ ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف۔ مطلب مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے سے آپ نیک ظاہر نہیں ہو سکتے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں جنہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو اس عورت ہی سے قصاص کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔
تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے۔ یہ حق ہے کہ متقی لوگوں پر، اور پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندازہ ہو کہ وصیت کرنے والے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ 182 تک آج ہم نے کرنا تھا۔ اب اس میں جو پوائنٹس ہم نکالتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے، اور اس پر جو زیادتی تمہاری رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اور اس پر بھی جو زیادتی کرے، مثلا یہ کہ مقتول کا وارث خون بہا وصول کر لینے کے بعد پھر انتقام لینے کی کوشش کریں، یا قاتل خون بہا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرے، اور مقتول وارث نے جو احسان اس کے ساتھ کیا اس کا بدلہ احسان فراموشی سے کرے، اور اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک یہ دوسری جاہلیت کی تردید ہے کہ جو پہلے بہت سے دماغوں میں موجود تھی اور آج بھی بکثرت پائی جاتی ہے، کہ جس طرح اہل جاہلیت کا ایک گروہ انتقام کے پہلو میں افراد کی طرف چلا گیا، اور اسی طرح دوسرا گروہ عفو کے پہلو میں تفریق کی طرف گیا، اسے سزائے موت کے خلاف اتنی تبلیغ کی کہ بہت سے لوگ اس کو ایک نفرت انگیز چیز سمجھنے لگے، اور دنیا کے متعدد ملکوں نے اسے بالکل منسوخ کر دیا۔ قرآن اسی پر اہل عقل کو مخاطب کر کے تنبیہ کرتا ہے کہ قصاص میں سوسائٹی کی زندگی ہے۔ جو سوسائٹی انسانی جان کا احترام نہ کرنے والوں کو جان کی محترم ٹھہراتی ہے، وہ دراصل اپنی آستین میں سانپ پالتی ہے، اور تم ایک قاتل کی جان بچا کر بہت سے بے گناہ انسانوں کی جانیں خطرے میں ڈالتے ہو۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جب وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وراثوں کے حصے پر ذریعہ وصیت مقرر کر جائیں، تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں، نہ کسی حقدار کی تلفی ہو پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا ہے، سورہ نساء میں آنے والے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توسیع میں حسب ذیل قواعد قانون بیان فرمائے ہیں۔ یہ ہے کہ اب کوئی شخص کسی وراثت کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا پیشی کی جا سکتی، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریحی ہدایات کے بعد اس آیت کا منشا قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کے مستحق ہیں یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج انات پاتا ہو، رفع عام کے کاموں میں سے جس کی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعض کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا۔ قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دیا گیا ہے جو خدا کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں گے جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلا ان پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے باپ دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی طرف آئیں، قرآن سے بہت سارے آپ کے قانونی معاملات، جائیداد، وراثت کے معاملات اور دوسرے معاملات بھی حل ہوں گے، اور جو جاہلانہ اور رسم و رواج ہمارے کلچر میں، ہمارے اس معاشرے میں ایڈ ہو چکے ہیں، ان سے بھی جان چھڑانے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا کریں اور آپ لوگوں کو قرآن کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔